अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी के अंदर हर इंसान कभी ना कभी बीमार तो पड़ जाता है, और बीमारी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कई मसलहतें और हिकमतें पोशीदा हैं। जहाँ बीमारी के अयाम मरीज़ के लिए आजमाइश और अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होते हैं, वहाँ पर जो उसके दोस्त अहबाब हैं, उसके अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार हैं, उनकी भी एक किस्म की आजमाइश होती है। उनके ऊपर भी उस मुसलमान भाई की बीमारी के अयाम के अंदर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उन ज़िम्मेदारियों में से एक निहायत अहम ज़िम्मेदारी का तज़किरा आज की मजलिस में इंशाअल्लाह करेंगे, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि जब आपका कोई मुसलमान भाई, आपका कोई अज़ीज़, आपको कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार वो बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत करें। तो एक मुसलमान के ज़िम्मा ये एक फ़रीज़ा है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई का, बीमार भाई का हाल अहवाल पूछे, उसकी ख़बरगिरी करे, उसकी अयादत करे। आइए इस हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस का मुताला करते हैं। देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले की कितनी ज़्यादा अहमियत अहादीस के अंदर बयान की है। ये आम तौर पर यह समझा जाता है कि शायद ये एक सिर्फ दुनियादारी का मसला है, ये एक रख रखाव का मामला है, ये शायद एक सोशल मसला है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल मसला नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मरीज़ की अयादत के मुतल्लिक आम तौर पर यह समझा जाता है कि शायद ये सिर्फ एक दुनिया का मसला है, दुनियादारी की बात है, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना, जबकि ये मरीज़ की अयादत ये खालिस्तन एक दीनी और शरई फरीज़ा भी है। चंद अहादीस इस हवाले से मुलाहज़ा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, मशहूर व मारूफ हदीस है। आपका फरमान है, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स, मुसलमान के ज़िम्मा 5 हुकूक़ हैं। बाज़ अहादीस में 6 हुकूक़ का भी तज़किरा है। आपने फरमाया कि मुसलमान के ज़िम्मा 6 हुकूक़ हैं जिनको अदा करना एक मुसलमान के ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ है। उनमें से एक आपने हक़ ये बयान किया, इयादतुल मरीज़, मरीज़ की तीमारदारी करनी, मरीज़ की ख़बरगिरी करनी। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा उन्वान कायम किया है, बाब कायम किया है, बाबु वुजूबी इयादतिल मरीज़, मरीज़ की इयादत के वाजिब और फ़र्ज़ होने का बयान। और उसके तहत उन्होंने तकरीबन 5 अहादीस बयान की हैं, 5 या कमो बेश अहादीस बयान की हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनमें से एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की है कि 5 हुकूक़ में से एक ये हक़ और फरीज़ा है एक मुसलमान के ज़िम्मा दूसरे मुसलमानों के हवाले से कि वो अगर बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करे। मरीज़ की इयादत जो है, बुनियादी तौर पे मरीज़ को इसके कई हवालों से फ़वाइद हासिल होते हैं। एक तो जब किसी मरीज़ की इयादत के लिए कोई शख्स जाता है या टेलीफोन पे उसका हाल अहवाल पूछता है, या आजकल के दौर के अंदर तो बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर आप किसी की इयादत करने के लिए नहीं जा सकते तो व्हाट्सएप के ऊपर आप एक छोटा सा वॉइस मैसेज कर दें। पहले लोग फूल लेके जाया करते थे, तो अब वो फूलों का ख़र्चा भी बच गया है, व्हाट्सएप के अंदर ही सारे फूल भी मिल जाते हैं, बुके भी मिल जाते हैं, उधर से ही आप सारा कुछ कर सकते हैं।
دعائیں بھی انٹرنیٹ کے اوپر مل جاتی ہیں عیادت کے حوالے سے، شفا یابی کے حوالے سے، آپ وہاں سے کسی کو دعائیں بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ اگر آپ بالکل ہی کسی کے پاس گھر نہیں جاتے، اگرچہ گھر جانے کی اپنی بہرحال افادیت ہے، لیکن اگر آپ کسی کے گھر نہیں بھی جا سکتے دور ہونے کی وجہ سے، مصروف ہونے کی وجہ سے، یا بیماری کی نوعیت کی وجہ سے، تو آپ ان ذرائع کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو آپ اس مریض کے گھر والوں سے بھی اس کی خبر گیری کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے گھر والوں کو کال کر کے، اس کے بیٹوں سے، اس کے بھائیوں سے، کیونکہ بعض اوقات مریض کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایسے حالات میں عیادت کا یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو مریض کی عیادت کے بہرحال کئی طریقے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مریض کی عیادت کے مریض کو کئی زاویوں سے اور کئی حوالوں سے فوائد ہوتے ہیں۔ مریض جو ہے اس کو جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو مریض کو ریلیف ملتا ہے، اس کو اپنی بیماری کے اندر کچھ تخفیف ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو قرار ملتا ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ اور ایسے ہی کسی شاعر نے نہیں کہا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یعنی کہ اپنے کسی دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو دیکھ کے تو مریض کے چہرے پہ ایک رونق تو بہرحال وقتی طور پہ آتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید مریض کی حالت بہتر ہو گئی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی عیادت کرنے کے لیے جو اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا بھائی، اس کے عزیز و اقارب آتے ہیں، اس کی وجہ سے اصل میں اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ تو بہرحال مریض کی عیادت جو ہے اس کی احادیث کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہ ایک بڑا کم خرچ بالا نشین قسم کا کام ہے، اور بڑی مفت کی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کہ وہ شخص جب تک اپنے مسلمان بھائی کی عیادت میں رہتا ہے، وہ گویا کہ جنت کے اندر سے تازہ میوے اور پھل چن چن کے کھا رہا ہوتا ہے، جب تک وہ مریض کی عیادت کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث قدسی کے انداز میں آپ نے ایک بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ تو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ پاک نے دیکھی کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مریض کی عیادت کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کی اہمیت کو ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا اور اللہ پاک اس سے مخاطب ہو کے یوں کہیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص آگے سے پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، اور کہے گا یا اللہ پاک میں تیری عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور میں تیری عیادت، یا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کیا تجھے علم ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہوا، بیمار پڑ گیا، اور تو نے اس کی خبر گیری نہیں کی؟ اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ لو اتہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے گویا کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا کا مطلب کہ وہاں جانے سے تجھے میں ملتا، وہاں جانے سے، اس کی عیادت کرنے سے تجھے میری رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی۔ تو یہ مطلب ہے اللہ پاک کی اس بات کا کہ میں مریض پڑ گیا تو نے میری عیادت نہ کی۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی اللہ پاک کی زبانی۔ اب کس قدر بڑی یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ پاک کس انداز سے یہ بات قیامت کے دن انسان کو پوچھیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے متعلق قیامت کے دن باز پرس بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا کہ میرا فلاں بندہ وہ مریض پڑا رہا،
بیماری کے اندر پڑا رہا اور تو نے اس کی خبر گیری کوئی نہ کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، اور اس کے اندر تو اجر و ثواب کی حد کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام کے وقت جاتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے، اور اگر صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم دعائیں کروانے کے لیے دوسرے شہروں کے اندر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں کہ جی کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، کسی پیر فقیر کو ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہم اس سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے دعا کروا لیں۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے، انسان نہیں، فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ایک فرشتہ نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 70,000 فرشتہ اللہ پاک سے دعا کرتا رہتا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریض کی عیادت کے لیے جب کوئی انسان جائے تو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب جانا ہے تو مریض کی عیادت کے لیے جانے والے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، جو کم علم ہوتے ہیں، وہ جا کے مریض کے حوصلے کو مزید پست کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اچھا تمہیں فلاں بیماری ہے، اچھا یہ تو وہ فلاں چاچے فلاں کو بھی لگی تھی، تو وہ بھی ویسے تھوڑی دیر ہی بچا تھا۔ تو اس قسم کی باتیں جا کے کرنی کہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اس سے انسان اللہ ہی بچائے تو بچتا ہے، ورنہ امکان تو کم ہی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مریض کا حوصلہ پست کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے جانا ہے اور اس کی امید کو جگانے کے لیے جانا ہے کہ آخری وقت تک بھائی اللہ کی رحمت سے جڑے رہنا ہے۔ اور مومن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مومن اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی رحمت سے جڑا رہتا ہے، وہ کسی بھی لمحے اپنے رب کے ساتھ اس رحمت کے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس طرح سانس کا رشتہ آخر وقت تک بحال رہتا ہے، آکسیجن کا رشتہ، اسی طرح وہ اپنے رب کی رحمت کے رشتے کو بھی آخر وقت تک نبھاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے تحت اس کو جا کے صبر کی، استقامت کی، ڈٹے رہنے کی، جمے رہنے کی اور حوصلہ رکھنے کی تلقین کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے کسی مریض کے پاس تو آپ اسے کن الفاظ کے اندر تسلی دیتے تھے؟ آپ اسے کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، بھائی پریشان نہیں ہونا، ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، انشاءاللہ آپ جلد اس بیماری سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نہ میرے بھائی پریشان نہ ہوں، آپ اس بیماری سے انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ بیماری جو ہے یہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے رکھ دے گی، جیسے کہ دیگر احادیث کے اندر اس کی فضیلت موجود ہے بیماری کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو بیماری لگتی ہے، کو بخار آتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، اگر وہ اس بیماری کے اندر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا، اگر وہ اللہ کی رحمت سے جڑا رہتا ہے، تو وہ اس بیماری کی وجہ سے اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح کسی درخت کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو مریض کو جا کے یہ تسلیاں دینی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا تو دیکھیں اسوہ ہمارے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ تو غیر مسلموں کی عیادت بھی کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک یہودی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا،
چھوٹا بچہ تھا تو بچے لوگوں نے جس طرح گھروں میں رکھے ہوتے ہیں اس طرح وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو وہ بیمار پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی بھی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اور وہ بچہ لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کرنے کے بعد، ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت طاق میں ہوتا ہے، جس طرح ایک بزنس مین، ایک کاروباری شخص جو ہے وہ ہر وقت اپنے گاہک کسٹمر کی طاق میں ہوتا ہے نا، کہ کہیں سے کوئی گاہک مل جائے، کوئی کسٹمر مل جائے، کہیں پہ کاروباری بات کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ایک مسلمان جس کو نیکیوں کا طمع ہوتا ہے، نیکیوں کا لالچ ہوتا ہے، وہ بھی ہر وقت اس لالچ میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی دین کی بات کرنے کا مجھے موقع مل جائے، دین کی دعوت بیان کرنے کا موقع مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ نے گرم لوہے پر گویا کہ چوٹ لگائی، آپ نے کہا اے بچے اسلم، اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے، حدیث میں آتا ہے کہ فوراً اس طرح اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، جس طرح بچوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب میرے لیے یہ چیز لینا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ اپنے باپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ابا جی اب کیا کروں۔ تو اس کا باپ جو تھا وہ بھی کوئی اچھی طبیعت کا ہوگا، اس نے کہا کہ بچے ابو القاسم کی بات مان لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اس نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے۔ اور اس بچے نے فوراً کلمہ توحید، کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس سے، اس کے گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اس اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یعنی میری دعوت دینے کی وجہ سے۔ اب یہ دعوت مؤثر بھی کیوں ہوئی؟ کہ آپ نے خیر خواہی کی، اس کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے اور اس موقع پہ جا کے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو یہ جو عیادت ہے اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی روشنی میں، ایک تو دیکھیں عیادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ عیادت کرنے سے آپ کا ایک فریضہ ادا ہوگا۔ اللہ پاک نے جو ایک ذمہ داری اور ایک حق مقرر کیا ہے وہ حق ادا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ عیادت کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس شخص کے جب پاس جائیں گے تو آپ کے جانے کی وجہ سے اس کی بیماری میں تخفیف ہوگی، اس کو دلی سکون ہوگا، اس کی طبیعت بہتر ہوگی مریض کی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اس کی ضروریات کا علم ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے کپڑے تبدیل ہونے والے ہوں، کسی نے اس کے کپڑے نہ بدلے ہوں کئی دنوں سے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی خبر گیری صحیح نہ کر رہا ہو سکتا ہے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہو، تو آپ ہو سکتا ہے اس کو میڈیسن لا کے دینے کی ضرورت ہو۔ تو اس طرح آپ کو اس کی ضروریات کا بھی علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیمار کے پاس جانے سے آپ کو دین کی دعوت پہنچانے کا بھی ایک موقع ملتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جا کے عیادت کر کے تو دین اسلام کی دعوت پیش کی۔ ایسے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ بیماری کے اندر، نمازوں کے اندر غفلت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی بس جی وضو نہیں ہوتا۔ بھائی وضو نہیں ہوتا تو اللہ کے بندے پاس مٹی رکھ لو، تیمم کر لو۔ بعض مریض کہتے ہیں جی وہ میں پاک نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاک نہیں ہوتے آپ تیمم کرو، انشاءاللہ پاکی ہو جائے گی، ساری ناپاکی دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ جائیں گے، اس کو جا کے یہ باتیں سمجھائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، تو اس وقت مریض جو ہوتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے عام طور پہ۔ اس لیے اگر آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کو یہ سارے احکامات سمجھائیں گے کہ بھائی نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جب تک آپ کے ہوش و واس قائم ہے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ نہ آپ پیشاب کا، نہ پخانے کا، نہ پیمپر کا، نہ وضو کا، نہ
لیٹے رہنے کا کوئی بہانہ آپ کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں مریض کے پاس جانے سے اگر انسان یہ عیادت کرتا ہے کسی کی۔ آخر میں مریض کی عیادت کے حوالے سے چند مسنون دعاؤں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ بھی مریض کی عیادت کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس کو دم کریں گے، اس کو جا کے دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی اللہ پاک قبول کرے گا، اور ان دعاؤں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک میڈیسن، ایک انجیکشن، ایک ٹیبلٹ، ایک کیپسول، جس طرح یہ چیزیں بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں، اور یہ اللہ پاک کے پیدا کردہ اسباب میں سے ایک سبب ہے دوائی، اسی طرح سے یہ دعا جو ہے، دعا یہ بھی اللہ پاک کے پیدا کردہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جس طرح دوا ایک سبب ہے، اسی طرح دعا بھی ایک اللہ پاک کا پیدا کردہ سبب ہے۔ جس طرح دوا کے اندر اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو دنیا جہان کے سارے ڈاکٹر مل کر بھی اس دوائی کے اندر، اس انجیکشن اور ٹیبلٹ کے اندر اثر اور تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک دوست سے میرے ایک دفعہ انہوں نے مجھے، والد صاحب ان کے بیمار تھے، تو میں نے ان کا حال پوچھا والد صاحب، تو کہتے ہیں جی لاہور کے سب سے مہنگے ترین ہاسپٹل ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہیں، تو ڈاکٹرز کی پوری جو ہے وہ ایک ٹیم بیٹھی تھی اور انہوں نے سارا باہمی مشورے کے ساتھ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ تو ڈاکٹرز نے آج یہ کہا تھا کہ بھائی دوائیاں تو جو ہم دنیا جہان کی اچھی سے اچھی میڈیسن سی وہ دے سکتے تھے وہ ہم دے رہے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹروں کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اب ان دوائیوں میں دعا کریں کہ اللہ اثر ڈال دے۔ تو جس طرح دوائی ایک ہیلہ وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، اللہ چاہے تو اس دوائی کے اندر اثر پڑے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی یہ دعا، یہ دم، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ اسباب ہیں۔ ان کے اندر بھی اگر یقین کے ساتھ ہم ان کو پڑھیں گے اور اللہ پاک کی مشیت اور مرضی ہوگی تو انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی۔ جس طرح میڈیسن ڈاکٹر سے جب لیتے ہیں نا، اگر ڈاکٹر پہ یقین نہ ہو تو کہتے ہیں دوائی بھی اثر نہیں کرتی، بالکل اسی طرح سے اگر آپ کا ان دعاؤں پہ اور جو مسنون دم ہیں، اگر آپ کا ان کے اوپر یقین ہوگا، اگر آپ کا ان پہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعائیں بھی اثر کریں گی، ضرور کریں گی انشاءاللہ۔ آئیے چند مسنون دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو من گڑت وظائف، من گڑت دعائیں، من گڑت وظیفے، خدا را ان سے خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں اور بچائیں، اور سنت کو اور مسنون دم اور وظیفے جو ہیں ان کو پروموٹ کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کی عیادت کرتے تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے، اس بیماری کو لے جا۔ واشف انت الشافی، شفا دے دے یا اللہ شفا دے دے، اس لیے کہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، نہیں کوئی شفا مگر تیرے ہی پاس۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور شفا بھی ایسی عطا فرما کہ جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے، بنیادوں سے لے جائے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے عیادت کے وقت۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر 7 دفعہ یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اگر اس مریض کی موت کا وقت نہ آیا ہو، اس مریض کی موت کا وقت اگر نہ آیا ہوا ہو تو اللہ پاک اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس مریض کو صحت یاب فرما دیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں اس اللہ سے، اس عظیم اللہ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، یعنی جو عرش عظیم کا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اس سے مانگ رہا ہوں، بھلا وہ شفا نہیں دے سکتا؟ اس سے میں یہ سوال کرتا ہوں، اس سے میں یہ التجا کرتا ہوں، ان یشفیک، کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ میں عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر اللہ نے موت نہ لکھی ہوگی تو اللہ شفا ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ موت کا وقت تو نہیں ٹال سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کے اندر کسی تکلیف، بیماری، پھوڑے وغیرہ کی تکلیف کی شکایت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دم بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ جو تکلیف والی جگہ ہے نا، وہاں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا 7 دفعہ یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ کی عزت کے ساتھ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی عزت کے وسیلے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وقدرتہ، اور اس کی قدرت کے وسیلے سے اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد، اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میں اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں، واحاذر، اور جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں۔ مریض کے احساسات ہوتے ہیں بیماری کے اندر کچھ، اور اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور اسی طرح وہ کچھ چیزوں سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، کچھ خوف بھی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر۔ تو جو میں محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم میں، اور جو میں خدشات اور خوف محسوس کر رہا ہوں، فلاں بیماری نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، ان ساری چیزوں سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری عزت اور تیری قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، اس تکلیف والی، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے، 3 دفعہ بسم اللہ، 7 دفعہ یہ دعا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے آپ سے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو آپ نے اپنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اس کو آپ نے زمین پہ رکھا، مٹی پہ، اس کو تھوڑی سی مٹی لگائی، اور پھر اس کے اندر اپنا لعاب دہن شامل کیا، اور پھر وہ آپ نے اس تکلیف والی جگہ پہ وہ انگلی رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی کے ساتھ، بریقۃ بعضنا، ہم میں سے بعض کے لعاب دہن کے ساتھ، لیشفا سقیمنا باذن ربنا، کہ ہمارا رب ہمارے اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی کے اندر بھی شفا اور اس لعاب کے اندر بھی شفا وہ ہمارے رب کے اذن سے ہوگا۔ ثابت ہوا کہ یہ بھی شفا یابی کے اسباب میں سے 2 چیزیں ہیں، لعاب دہن اور یہ مٹی جو ہے پاک مٹی، اس سے بھی اللہ پاک شفا عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک اصل تو باذن ربنا ہے، یعنی اللہ کے اذن اور اللہ کے نام کی قوت اور طاقت ہے ہر چیز کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند دعائیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیروں نیکیاں اللہ پاک ہمیں سمیٹنے کی اور اپنے
بیمار مسلمان بھائیوں کے اندر خوشیوں کو بکھیرنے کی اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔